नवाज शरीफ अमेरिका गए हैं तो कोई मिन्नतें करने गए हैं, कोई गोडे गिटे फंड पकड़ने गए हैं। शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब इसीलिए गए हैं, जो मैटर करते हैं उन्होंने तलब किया है और डील क्या है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आपको याद होगा कि मौलाना ने ये कहा था कि ये जाली असम्बली है और मैं इस असम्बली को नहीं मानता। ये एक दफ़ा नहीं कहा था, उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा था। आप ये समझें कि JUI फे मौलाना के साथ नहीं। नवाज शरीफ अमेरिका गए हैं, कोई मिन्नतें तरले करने गए हैं, कोई लॉबिंग करने गए हैं, कोई अमरीकियों की पाँव पड़ने गए हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमें चलने दें, हमारी हुकूमत को, मेरी बेटी की हुकूमत इधर है, मेरे भाई के ऊपर है, प्लीज़ हमें चलने दें। हमारे मुल्क के मामलात अमेरिका भी लंदन में बैठ के ही चलाता है। एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था, अब उसका नाम लूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, वो भी लंदन में हुआ था। एक बात में जाके राज़ी हुआ जाएगा कि ठीक है, हम इसको जेल से निकाल देते हैं इमरान खान को, लेकिन ये पाकिस्तान में मुल्क के अंदर नहीं रहेंगे, किसी ऐसी रियासत में भेजा जाए जहाँ पे ये खामोश रह सकें। जी, आज एक ख़बर बड़ी गर्म है, कई दिनों से है, वैसे एक दो दिन से मुख्तलिफ ज़ावियों से थी कि डील हुई कि हुई, और ये कि नवाज शरीफ अमेरिका गए हैं तो कोई मिन्नतें करने गए हैं, कोई गोडे गिटे फंड पकड़ने गए हैं, और शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब इसीलिए गए हैं, जो मैटर करते हैं उन्होंने तलब किया है और डील क्या है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब इस पे बड़ी शर्तें लग रही हैं कि इमरान खान नवंबर में आ रहे हैं बाहर जेल से। तो इसको देखते हैं कि इसका जायज़ा लेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ कि ये बात कहाँ तक ठीक है और कहाँ पे जाके जानबूझ के इसमें बाद में कोई झूठ भी डाला जा रहा है। तो ये इसका जायज़ा लेते हैं और फिर कि क्या मौलाना रॉन्ग नंबर है, मौलाना फजल रहमान। तो ये दो चीज़ें इनको देखते हैं। सबसे पहले कि मौलाना रॉन्ग नंबर है। देखें, ये अब ये बात जो है ना, ये मार्केट में आना शुरू हुई है और पता आपको कहाँ से आती है और क्यों आई है, उसकी वजह है, वो है 27वीं तरमीम। आपको याद होगा कि मौलाना ने ये कहा था कि ये जाली असम्बली है, ये जाली इलेक्शन थे, ये धांधली इलेक्शन थे, इसके नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बली जाली असम्बली है, धांधली ज़दा असम्बली है और मैं इस असम्बली को नहीं मानता। ये एक दफ़ा नहीं कहा था, उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा था। और फिर असद कैसर के घर में बैठ के उन्होंने ये जो तरमीम है, ये मैं अगली उससे आगे मैं बात करता हूँ, ये जो तरमीम का जो जब शोरो गोगा शुरू हुआ और इसका तज़किरा शुरू हुआ और इस पर फिर सलाह मशवरा शुरू हुआ, तो मौलाना अपनी अपोजिशन की इत्तेहादी जमात PTI से मिलने गए। उनके घर में बैठ के मौलाना ने कहा कि हम इस तरमीम को वोट नहीं देंगे और किसी सूरत नहीं मानते। और फिर जो हुआ वो आपके सामने। मौलाना ने ठीक है बड़े चक्कर लगवाए इधर उधर ये वो, लेकिन आखिर वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। अब आ रही है 27वीं आईनी तरमीम। आईनी तरमीम के बारे में भी मौलाना ने कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता और हम बताएंगे कि कैसे होती है, ये नहीं हो सकती। अब ये कहा ही है तो साथ ही मार्केट में आ गया कि मौलाना रॉन्ग नंबर। ये देखें, इसका थोड़ा देखें, थोड़ा हम जायज़ा लें कि क्या है ये सारा। मौलाना ने आज ही ये कहा है कि हुकूमत के नंबर पूरे थे, हुकूमत 10 अरकान को ख़रीद चुकी थी। तो फिर मौलाना की क्या ज़रूरत थी, एक तो ये देखते हैं। और दूसरा, मौलाना को भी पता था कि इनके नंबर पूरे हैं, तो फिर आप इस कोयले की दुकान में क्यों गए?
دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو دو طرح کی سیاسی سوچ ہے. ایک ہے ڈیگال کی. ڈیگال یہ کہتا ہے کہ پاور پالیٹکس کے فیصلے تلوار کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ یا تو سر اڑایا جاتا ہے یا سر اڑوایا جاتا ہے. تو اس حوصلے کے لوگ اس پاور پالیٹکس میں ہونے چاہیے. یہ والے لوگ ہونے چاہیے جو سر اڑا دیں یا اڑوا لیں. اور چانکیا یہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ آپ کا پاؤں پہ ہو اور ایک ہاتھ آپ کا گریبان پہ ہو. دونوں فلسفیز جو ہیں وہ ورکیبل ہیں، چلتی ہیں، چلی ہیں، لوگوں نے چلائی ہیں، یہی چل رہا ہے. یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا، اس میں کون لوگ تھے؟ کون ایسا تھا جو سر اڑانا بھی جانتا ہو اور اڑوانے کی ہمت بھی رکھتا ہو؟ آپ جائزہ لے لیں، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. دیکھیں، مولانا کو آج انہوں نے کہیں ایک اعتراف کیا ہے کہ میری تو پوری پارٹی جو تھی وہ ترمیم کے حق میں تھی، تو میں نے سوچا چلو پھر میں بھی دے دیتا ہوں ووٹ. باقی تو انہوں نے جو بھی کیا وہ عزت سادات کے لیے کیا، اپنی عزت رکھنے کے لیے کیا. اور دوسری سائیڈ دیکھیں آپ کہ بھئی آپ کے پاس نمبر پورا، تو مولانا کا چہرہ دکھانا کو بہت ضروری تھا. سیاست تو بے رحم ہوتی ہے، اس میں لحاظ کیسا؟ آپ لوگوں نے لحاظ کیوں کیا؟ اور اگر تب کیا تو اب کیا ہے؟ اب کیوں مولانا کو رانگ نمبر کہنا شروع کر دیا ہے؟ نمبر تو آپ کے پاس پورے ہیں. اب بھی لوگ تو مولانا کے آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کل بھی آپ نے بتایا تھا ویلاگ میں کہ کون کون ہے جو اعلانیہ ساتھ ہے اور بہت باقی جو ہیں وہ غیر اعلانیہ ساتھ ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ جے یو آئی فے مولانا کے ساتھ نہیں. یہ بالکل میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے ووٹ ادھر ہی جائیں گے جدھر اشارہ کیا جائے گا. تو پھر مولانا کو رانگ نمبر کہنا اور پھر یہ اس طرح کی چھوٹی اور سستی سیاست کرنا، چھوٹا اور سستا بیانیہ بنانا، کس کے حق میں؟ مطلب یہ کہ اس بیانیے کا ہی تو کمی ہے، اسی کی تو مار کھا رہے ہیں. یہ ابھی میں دوسرے سیگمنٹ میں بھی یہی بات بتاؤں گا آپ کو، یہ ثابت کروں گا کہ یہ بیانیہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہے مولانا کا معاملہ اب تک. مولانا جو اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء ہند کی ایک تسلسل کہتے ہیں، وہ اپنے اسلاف کی طرف ذرا مڑ کے دیکھیں. انہوں نے کبھی اقتدار کی اور اس کی تمنا نہیں کی، اور جو کیا اس پہ کھڑے رہے. اور مولانا یو ٹرن لیتے نظر آ رہے ہیں آپ بار بار. تو یہ ایک طرف چل کے ایک طرف چلنا پڑتا ہے سیاست میں. یہ بڑا بے رحم کھیل ہے. اس میں آئیں یا پھر نہ آئیں، آئیں تو پھر اس اپنی مینٹیلٹی کے ساتھ آئیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اور جو وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو خیر، اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو بڑی خبریں اڑ رہی ہیں، کوئی ادھر سے بول رہا ہے کوئی ادھر سے بول رہا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، نواز شریف امریکہ گئے ہیں، کوئی منتیں ترلے کرنے گئے ہیں، کوئی لابنگ کرنے گئے ہیں، کوئی امریکیوں کی پاؤں پڑنے گئے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں چلنے دیں، ہماری حکومت کو، میری بیٹی کی حکومت ادھر ہے، میرے بھائی کے اوپر ہے، پلیز ہمیں چلنے دیں، ہمیں نہ ماریے گا. بڑی دیر بعد بڑی مشکلات سے یہ حکومتیں ملی ہیں ہمیں. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے حکومتیں لی ہیں منت ترلے سے، اب آپ بھی جانے دیں. کسی حد تک بات تو ٹھیک ہے، کیا تو کچھ نہیں ہے، محنت تو کوئی نہیں تھی حکومت لینے کے لیے. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ادھر گئے ہیں اور جا کے وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. فیکچولی یہ بات کتنی صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے صحیح. اس کا جو میں نے آپ کو پریمس بتایا وہ ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے کہ حکومت بن ترلوں سے لی ہے، قسمت سے ملی ہے، کہ کوئی اور تھا نہیں.
آپ ہی ہیں, آپ کوئی مل نہیں ہے. اور اس کا چلنا بھی ضروری ہے. بیٹی کی سیاست ہے, لیگیسی ہے نواز شریف کی, اپنی بیٹی کے ذریعے آگے چل سکتی ہے, اور تو کوئی ہے نہیں. ہیں تو وہ بیٹے جو ہیں وہ سیاست میں نہیں ہیں, بیٹی ہے تو وہ ہے, تو اب اس کے ذریعے ہی ان کا نام رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. بھائی ہے تو بھائی کے بعد تو خیر ان کا نام تو نہیں رہے گا, لیکن بھائی تو ہے فی الحال, حکومت تو ہے. تو کون چاہتا ہے کہ گھر کا اقتدار ختم ہو؟ یہ بات ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ اس حد تک یہ دائرہ ٹھیک ہے. اور کیا شہباز شریف سعودی عرب گئے ہیں منت ترلے کے لیے, سعودی عرب کو منانے کے لیے کہ معاف کر دیں, دیکھیں ہم یہ کر دیں گے, ہم عمران خان کے لیے کوئی رعایت بھی دے دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں. میں ایک بات بتا دوں, عمران خان اگر کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ فی الحال سعودی عرب نہیں ہے, اور اگر کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی بھی اس وقت امریکہ میں نہیں. ٹھیک ہے جی, الیکشن ہو رہے ہیں, کون ہے؟ جو بائیڈن کی حکومت ہے. ٹرمپ تو آنے والا ہے, جو بائیڈن کی حکومت نہ ہی سمجھیں. الیکشن کا جیسے ہی کام شروع ہوتا ہے ہر جگہ پہ چیزیں امبیلنس اور بیلنس کے درمیان میں ہوتی. کوئی پرماننٹ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہوتی جس کو فالو کیا جائے. کون کرے گا, کیوں کرے گا بھائی, وہ جانے والے ہیں, آگے کو آئے گا تو وہ دیکھے گا. تو یہ کہنا کہ نواز شریف وہاں گئے ہیں, اس کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ وہاں پہ کوئی بات سننے والا ہے ہی نہیں, کوئی فائنل کرنے والا ہے ہی نہیں, کوئی گارنٹی دینے والا ہے ہی نہیں فی الحال. بھائی 5 نومبر کے بعد جاتے تو سمجھ آتی, ابھی کیا کرنا ہے وہاں جا کے. تو خیر اطلاع تو یہی ہیں, اور یہ بالکل انفارمیشن ہے ہمارے پاس کہ نواز شریف وہاں پہ صرف علاج کی غرض سے گئے. اور جو لوگ یہ کہانیاں بنا کے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر امریکہ سے معاملات طے کرنے ہوں تو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کہیں بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے بہترین جگہ جو ہے ہمیں پتہ ہے سب کو کہ وہ ہے لندن. ہمارے ملک کے معاملات امریکہ بھی لندن میں بیٹھ کے ہی چلاتا ہے. ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا, اب اس کا نام لوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, وہ بھی لندن میں ہوا تھا, حکومت کا نہیں تھا ویسے وہ. تو اس کے لیے نواز شریف کو امریکہ جانے کی کیا ضرورت پڑے گی. اور شہباز شریف گئے ہیں تو وہ کامیابی آپ کے سامنے ہے. وہ کامیابی یہ ہے کہ سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں, اور وہ وزیر سرمایہ کاری جو ہے وہ کیمرے پہ آ کے کہہ رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر سے نہیں ہے, کوئی ہمارے لوگوں کے ذریعے بات نہیں ہو رہی, کوئی سفیر کے ذریعے نہیں ہو رہی, کوئی پریس ریلیز کے ذریعے نہیں ہو رہی. کیمرے پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں, اور یہ تو ابھی شروعات ہے, ابھی تو آگے آگے ہم بہت کچھ آگے لے کے جائیں گے پاکستان میں. تو یہ سب پاکستانیوں کے لیے بلا امتیاز بہت بڑی خبر ہے, اور ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حالات ٹھیک رہیں, تاکہ یہ جو برکات ہوتی ہیں, یہ جو تجارت ہوتی ہے, یہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے, جو لوگ آپ کے ہاں آ کے پیسہ لگاتے ہیں, یہ برکات ہوتی ہے. رہتی دنیا سے یہی ہے, رہتی دنیا تک یہی ہونا ہے. تو اس میں بہت بڑی خبر ہے, اور یہ شہباز شریف کو ہی کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ شہباز شریف خود ہی دے دیں گے, مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود ہی بول دیں گے. ان کو بھی ہے لیکن وہ خود بول دیں گے. تو یہ وہاں کی کہانی ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ یہ پھر یہ کہانیاں جو ہیں یہ کیوں نکل رہی ہیں, اور خاص طور پہ کچھ جو موتھ پیسز ہیں آف اسٹیبلشمنٹ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا, اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن ہے. ایک سطح پہ ایک ماحول بنا کے رکھا جا رہا ہے کہ کل کلا اگر ہمیں کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے ایسا جو کہ ناپسندیدہ ترین فیصلہ ہوگا,
وہ جب ہم لیں گے تو اس وقت کے لیے یہ فضا قائم بنی ہو تاکہ کوئی بہت بڑا جھٹکا نہ لگے اور کوئی بہت بڑا جو ہے نا لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ہو بلاسٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اور یہ فلانا جیت گیا اور فلانا ہار گیا۔ تو پہلے سے یہ فضا، یہ ہے اصل مقصد، لیکن بہت ہی بونڈے انداز میں، سوری ٹو سے اگین وہی بات کروں گا کہ آپ کا نیریٹو نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ کو اس بات کو آگے کیسے پیش کرنا ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں، جیسے آپ میں نے ترمیم کے معاملے میں مولانا سے ڈیلنگ کا بتایا ہے، اسی طرح یہ کر رہے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہو رہا ہے کہ کرنا کچھ ہے اور کہانیاں وہ کچھ اور مشہور ہو رہی ہیں، اور صرف نااہلی کی وجہ سے۔ اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ نیریٹو بنانا سائنٹیفک کام ہے، اس پہ کام کریں، محنت کریں، پیسہ لگائیں۔ تو وہ میں نے جو بتایا وہی اسی پہ میں قائم ہوں جو کل میں نے کہا تھا کہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کل کلاں امریکہ میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے کہ جو عمران خان کے لیے کوئی بڑا پریشر ڈال سکے، جو بھی آئے، تو اس صورت میں ایک بات کی جائے گی، ایک بات میں جا کے راضی ہوا جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو جیل سے نکال دیتے ہیں عمران خان کو، لیکن یہ پاکستان میں ملک کے اندر نہیں رہیں گے، کسی ایسی ریاست میں بھیجا جائے جہاں پہ یہ خاموش رہ سکیں۔ نواز شریف والا فارمولہ، اس کے علاوہ فی الحال کوئی منصوبہ، کوئی فارمولہ، کوئی آپشن زیر غور ہے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں جا رہا۔ اس کی وجوہات میں کل بھی بتا چکا ہوں، آئندہ بھی بتا دوں گا کسی وقت تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ ہے اصل میں یہ جو پیالی میں طوفان اٹھ رہا ہے اس کی حقیقت۔ تو انشاءاللہ باقی اپڈیٹ کل تک، اجازت دیجیے۔